अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। पिछले सबक का इख्तिताम यहाँ पर हुआ था कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह ताला की वही रूहानी बारिश है और ये अच्छे दिलों पर नाजिल होती है और अच्छे ख़यालात, अच्छे तसव्वुरात फिर इंसान के दिल में पैदा होते हैं। और अगर इंसान का दिल बुरा हो, गुनाहों में घिरा हो, तो फिर बुरे ही ख्यालात पैदा होते हैं और वो उस रूहानी बारिश से फ़ायदा नहीं उठा सकता। और अल्लाह ताला इसीलिए फेर कर अपनी आयत को बयान करते हैं ताकि इंसान उससे समझें और अपने अंदर शुक्र पैदा करें। अब अल्लाह ताला आगे कुछ पैगंबरों के वाक़यात बयान कर रहे हैं कि जो कौमें शिर्क में मुब्तला हो गई थीं तो फिर अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या मामला किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले और गुनाह थे मगर शिर्क नहीं था। ये पहली कौम थी जिसने शिर्क का इर्तिकाब किया था। और हज़रत नूह का असल नाम था अब्दुल गफ़्फ़ार बिन ज़मक। कहते हैं कि 1400 साल इन्होंने तबलीग की और कौम जब राह रास्त पर नहीं आई, उनकी बुरी आदत देखकर ये इतना रोते थे कि इनका लक़ब ही नूह पड़ गया। इब्न कसीर में हज़रत ज़ैद बिन असलम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कौम नूह पर तूफ़ान का अज़ाब उस वक्त आया जब वो अपनी कसरत और क़ुव्वत के एतबार से भरपूर थे। इराक़ की ज़मीन और इसके पहाड़ इनकी कसरत के सबब तंग हो रहे थे और हमेशा अल्लाह का ये दस्तूर रहा है कि नाफरमान लोगों को अल्लाह ढील देता है। अज़ाब अल्लाह पाक उस वक्त भेजते हैं कि जब वो अपनी कसरत और क़ुव्वत और दौलत की इंतहा को पहुँच जाएँ और उसमें इतने गर्क हो जाएँ कि वो फिर अपनी ज़ात को, अपने माल को, अपनी क़ुव्वत को अल्लाह का शरीक ठहरा दें। बाज़ रवायात में ये तफसील भी आई है कि तकरीबन 80 के करीब, जिसमें 40 मर्द और 40 औरतें थीं, तूफ़ान के बाद ये सब लोग मूसल में जिस जगह मुकीम हुए, इस बस्ती का नाम समनून मशहूर हो गया था। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि लक़द अरसलना नूहन, अलबत्ता तहकीक भेजा हमने नूह अलैहिस्सलाम को इला कौमिही, उनकी कौम की तरफ। फ़क़ाला, बस कहा उन्होंने, या कौमी अब्दुल्लाह, ए मेरी कौम इबादत करो अल्लाह की, मालकुम इन्नी इलाहुन गैरु, नहीं कोई माबूद सवाए उसके, इन्नी अखाफ़ु, कि बेशक मैं डरता हूँ, अलैकुम, तुम पर, अज़ाब यौमिन अज़ीम, बड़े दिन के अज़ाब से, कि अगर तुमने मेरी अताअत ना की तो तुम पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल होगा। क़ालल मलाउ मिन क़ौमिही, कहा इसकी कौम के सरदारों ने, इन्ना लनराका, कि बेशक हम देखते हैं तुझे, फ़ी ज़लालिम मुबीन, खुली गुमराही में, कि बल्कि हम आपको देख रहे हैं कि आप गुमराही में चले गए हैं। बल्कि कुरान पाक में दूसरी जगह सूरह कमर में ये लफ्ज़ भी आए हैं कि उनकी कौम ने कहा, क़ालू मजनून वज़दुजिर, के पागल है ये, और उसको छिड़क दिया गया, कि उन्होंने हज़रत नूह को ही झूठा और पागल कहकर उनका इनकार कर दिया। क़ाला, हज़रत नूह ने कहा, या कौमी, ए मेरी कौम, लैसा बी ज़लालतुम वलाकिन्नी, कि नहीं हूँ मैं गुमराही में, लेकिन रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन, लेकिन मैं रसूल हूँ रब्बिल आलमीन की तरफ से। उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी, और मैं पहुँचाता हूँ तुम तक अपने रब के पैगाम, व अनसहु लकुम, और तुमको नसीहत करता हूँ, व अअलमु, और मैं जानता हूँ, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, मा ला तअलमून, वो चीज़ें जो तुम नहीं जानते, कि यानी हराम हलाल जायज़ नाजायज़ के अहकाम और मसाइल जो एक नबी जानता है वो आम इंसान नहीं जान सकता। तो अल्लाह ताला ने उनको इसीलिए पैगंबर बनाकर भेजा कि वो उनको बताएं कि क्या गलत है और क्या सही है। और फिर अज़ाब का ज़िक्र जैसे पीछे भी हमने पढ़ा कि इन्नी अखाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, कि उनको ये भी खौफ था कि अगर ये कौम रास्ते पर नहीं आएगी तो अल्लाह का उन पर बहुत बड़ा अज़ाब आएगा। आगे फरमाया, वाजिब तुम, क्या तुमने ताज्जुब किया है, अनजाअकुम, कि आई तुम्हारे पास, ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम, नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से, अला रजुलिम मिनकुम, एक मर्द पर जो तुम में से है, लियुनज़िरकुम, ताकि वो तुम्हें डराए, वलितत्तकू, और ताकि तुम बच जाओ, यानी अल्लाह के शिर्क से और अल्लाह की नाफरमानी से, वलअल्लकुम तुरहमून, और फिर ताकि तुम पर रहम किया जाए। क्योंकि जब हज़रत नूह ने कौम को अल्लाह का पैगाम दिया तो आगे से उन्होंने ये भी कहा था कि मा नराका इल्ला बशरम मिसलना, कि हम तुम्हें अपने जैसा इंसान ही समझते हैं, कि तुम एक इंसान होकर नबी कैसे बन गए।
تو نبی کی بشریت کا انکار اسی وقت سے چلا آ رہا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر بشر ہی ہوتا ہے، اور اس بات کی قرآن پاک میں تصریح موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی فرمایا تھا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، کہ آپ کہہ دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں اور میری طرف وحی آتی ہے۔ تو حضرت نوح کی قوم نے فقط ذبوہ پس چھٹلایا ان لوگوں نے ان کو، فانجیناہ پس ہم نے بچا لیا اس کو، والذین معہ فی الفلک ان کو جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں سوار ہوئے۔ جیسے میں نے بتایا شروع میں کہ تقریباً ان کی تعداد کہیں پر 80 بیان کی گئی ہے اور کہیں پر 100۔ تقریباً 1500 برس یا 1400 برس حضرت نوح کی عمر تھی، جس میں سے 950 برس انہوں نے تبلیغ کی تھی، اور ان 950 برس کے بعد یہ مٹھی بھر لوگ تھے جو ایمان لائے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان پر عذاب لانے کا وقت ہوا تو ان سب کو کشتی میں سوار کروایا، اور جو ایمان نہیں لائے تھے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ اندھی قوم تھی، یعنی ظاہری آنکھیں تو تھیں لیکن دل کے وہ اندھے تھے کہ وہ اللہ اور اللہ کے نبی کو نہیں پہچان پا رہے تھے۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے دوسری قوم کا ذکر کیا۔ طوفان نوح کے بعد بھی ایک مدت تک حضرت نوح زندہ رہے، اور پھر اس طوفان کے تقریباً 600 سال بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا۔ یہ سام کی اولاد میں سے تھے، سام حضرت نوح کے بیٹے تھے، اور جو عاد عرب کی قدیم ترین قوم تھی جس کے افسانے عرب میں ہر ایک کی زبان پر ہوا کرتے تھے۔ اس قوم کو عاد اولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی شان و شوکت کی بھی مثالیں دی جاتی تھیں، اور دنیا سے اللہ نے جب اس کا نام و نشان مٹایا تو یہ قوم ایک مثال بن گئی۔ اسی شہرت کی وجہ سے عربی زبان میں ہر قدیم چیز کے لیے عادی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ آثار قدیمہ کو بھی عادیات کہتے ہیں، اور جس زمین کے مالک باقی نہ رہیں یا مدت سے کوئی زمین بنجر پڑی ہو تو اسے بھی عادل ارض کہا جاتا ہے۔ اس قوم کا اصل مسکن احقاف کا علاقہ تھا۔ یہ قوم بہت قداور، مضبوط لیکن بہت سرکش تھی۔ رہنے کے لیے زمین دوست شہروں کے بہت بڑے بڑے شہر انہوں نے زمین کے نیچے بنا رکھے تھے، لیکن یہ لوگ بھی بت پرستی میں بہت بری طرح پھنس گئے تھے۔ سیدنا ہود نے انہیں بت پرستی سے منع کیا اور سمجھایا کہ یہ بت نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں، لہٰذا صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اور تمام اختیارات صرف اور صرف اسی کے پاس ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی ہود کو۔ آج کل اس علاقے کا نام نجران ہے۔ قَالَ، تو حضرت ہود نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود سوائے اللہ کے، افلا تتقون، کیا پس تم شرک سے نہیں بچتے؟ قال الملأ الذین کفروا، تو کہا ان کی قوم کے سرداروں نے جو کافر تھے، من قومہ، ان کی قوم میں سے، انا لنراک، کہ بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو، فی صفاحۃ، حماقت میں۔ سارے لوگ تو ایک طرف ہیں، اور یہ نبی جو خود کو کہتے ہیں یہ ایک طرف، یعنی اتنی بڑی تعداد میں سب لوگ کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ اور پھر حضرت ہود سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وَإِنَّا لَنُظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ بے شک ہم خیال کرتے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ جھوٹوں میں سے ہیں۔ قال، تو حضرت ہود نے کہا یا قومی، اے میری قوم، لیس بی صفاحۃ، کہ میرے اندر کوئی بے وقوفی نہیں، ولکنی، اور لیکن میں رسول من رب العالمین، میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، ابلغکم، اور میں پہنچاتا ہوں تمہیں رسالات ربی، اپنے رب کے پیغام، وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا امین ہوں۔ اوا عجبتم، کیا تم نے تعجب کیا ہے، جاءکم ذکر من ربکم، اس بات پر کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، ایک مرد پر تم میں سے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء، جب تم کو اللہ نے اپنا نائب بنایا زمین میں، من بعد قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، وزادکم فی الخلق بسطہ، اور زیادہ کیا تم کو پیدائش میں پھیلاؤ کے لحاظ سے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ بسطہ کے دو معنی آتے ہیں، ایک تو یہ کہ ان کے قد بہت بڑے تھے، ان کے مکانات بنسبت دوسرے لوگوں کے بہت اونچے اور بہت بڑے بڑے تھے،
اور وہ ہاتھ سے پتھروں کو توڑ دیتے تھے، جیسے سورہ شعراء میں آیا کہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ اور دوسرا یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ ان کی نسلیں بہت زیادہ پھیلیں۔ تو پھر فرمایا فَاذْكُرُوا، بس یاد کرو، آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قالوا، تو انہوں نے جواب دیا حضرت نوح کی قوم نے، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کہ کیا آیا ہے تو ہمارے پاس تاکہ ہم عبادت کریں ایک اللہ کی، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور چھوڑ دیں ان کو کہ جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، پس لاؤ تم ہمارے پاس جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو، ان كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ قال، حضرت ہود نے کہا، قد وقع علیکم، تحقیق واقع ہو چکا تم پر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، رجس و غضب، عذاب اور غضب، یعنی ابھی آیا نہیں تھا لیکن اتنا یقینی تھا کہ گویا واقع ہو چکا۔ اتجادلوننی فی اسماء، کیا تم جھگڑا کرتے ہو میرے ساتھ کچھ ناموں کے بارے میں، سمیتموہا انتم وآباؤکم، جو تم نے رکھے اور تمہارے باپ دادا نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں نازل کی۔ فانتظروا، پس تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ فانجیناہ، پس ہم نے نجات دی اس کو، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو، والذین معہ، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے، برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کرتے ہوئے، وقطعنا دابر الذین، اور کاٹ دی ہم نے جڑ ان لوگوں کی، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وما کانوا مؤمنین، اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے۔ آج قوم نوح اور قوم ہود کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ بالکل ایک سی روش تھی کہ دونوں قومیں جب شرک میں مبتلا ہوئیں، انہوں نے اللہ کے ساتھ وسیلے گھڑ لیے، اور آہستہ آہستہ ان وسیلوں کو انہوں نے خدا کے برابر ہی مان لیا، اور حالانکہ اللہ نے ان کو دنیاوی ہر نعمت سے نوازا، شان و شوکت، مال و دولت، ہر چیز دی، لیکن جب انسان کو اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ جب اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کو اپنا کوئی کمال سمجھتا ہے تو پھر وہ نئی نئی گمراہیوں کے رستوں پر چل پڑتا ہے۔ قوم نوح کو اللہ نے پانی سے غرق کیا، اور قوم ہود کو اللہ نے ان پر ہوا کا عذاب بھیجا، اور ان کے بارے میں قرآن پاک میں بتایا گیا کہ وہ تنے سے اکھڑی ہوئی کھجوروں کے مانند زمین پر پڑے ہوئے تھے، جیسے بوسیدہ تنے پڑے ہوتے ہیں زمین پر۔ 7 دن اور 8 راتیں تیز آندھی ان پر چلی اور سب ہلاک ہو گئے۔ قوم ہود شرک کے علاوہ فضول خرچی کے بھی گناہ میں ملوث تھی، اسراف اور تبذیر سے کام لیتے تھے، اور حضرت ہود ان کو ملامت کرتے تھے کہ تم فضول خرچی میں کیوں اتنے آگے بڑھ گئے ہو، اور پھر آگے ان کا یہ جواب ہوتا تھا کہ تم ایک انسان اور ہمیں نصیحت کر رہے ہو، حالانکہ تم خود گمراہی میں ہو، جبکہ ہمارے باپ دادا ان چیزوں پر قائم تھے۔ اور دیکھیں، اگر آج آپ بھی کسی کو نصیحت کریں کہ یہ چیز بدعت ہے، اس کو چھوڑ دیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے چھوڑ دیں جبکہ ہماری برادری، ہمارے رسم و رواج اور ہمارے تو نسلوں سے یہ ہمارے خاندان میں یہ رسم چلی آ رہی ہے۔ تو سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ہم قوم نوح اور قوم ہود سے فرق ہیں؟ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور پچھلی قوموں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔